हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सूरा क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सूरा क्लासेज यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास की किताब जान पहचान उसका 7वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। ये एक मजमून है और इसके लेखक यानी मुसन्निफ है सैयद एहतिशाम हुसैन। अब इसके बारे में हमने मुख्तसर सा तो यहाँ लिख दिया है, और वो क्या है, पैदाइश। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? इनकी पैदाइश 21 अप्रैल 1922 सन ईस्वी में हुई, माइल कस्बे के अंदर, जिला आजमगढ़ यूपी में। वफात 1 दिसंबर 1972 इलाहाबाद में। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ किताब में 1912 है, ये गलत है, और ये 1922 सही है जी। आगे देखते हैं मुलाजमत। इन्होंने मुलाजमत कहाँ की? लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर वहीं आखिरी सांस तक रहे जी। नजरियात, ये किस नजरिए से ताल्लुक रखते हैं? ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, और ये नक्कादियत यानी एक किस्म के नक्काद थे, हर चीज पर नक्द करने वाले थे। जो इन्होंने मजमून लिखे हैं उससे भी साफ तौर पर जाहिर होता है जी। इब्तिदाई तालीम इनकी आजमगढ़ में हुई, और यानी माइल कस्बे के अंदर, और आला तालीम इलाहाबाद आकर इन्होंने हासिल की। तसानीफ के अंदर तनकीदी जायजे, देखो पहला ही जो इन्होंने मजमून लिखा था, जो तसानीफ की है तनकीदी जायजे, नक्द करने वाले बातें जी। रिवायत और बगावत। तीसरा है अदब और समाज। चौथा है ज़ौक़े अदब और शऊर। उसके बाद अफकार और मसाइल, एतबारे नजर, उर्दू लिसानियात का खाका। ज़बानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं, कहीं फैले रेगिस्तान है जिनकी आबादी कम है, कहीं जमीन सोना उगलती है, कहीं बंजर है और कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों के को देखें तो काले भी हैं, गोरे भी, खूबसूरत भी हैं, बदसूरत भी, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी। यहाँ न जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह के ज़बानें और बोलियां बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज्यादा हो गए। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ आबाद हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब ज़बानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि इसमें अलग अलग होने पर भी सबके मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। यहाँ सैयद एहतिशाम हुसैन साहब बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं, तो इसी वजह से कहते हैं कि ये अजीब देश है, और कहा है कि ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसकी कोई मिकदार नहीं है, काफी लंबा चौड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालय जैसे पहाड़ भी यहीं मौजूद हैं, और बड़ी बड़ी नहरें, गंगा और जमुना और तापी और नर्मदा जैसी बड़ी बड़ी नदियां यहाँ हैं, जो आदमियों के जो राह गुजर है उनका रास्ता रोक लेते हैं। कह रहे हैं कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं खाली मैदान है, और रेगिस्तानों के अंदर आबादी कम होती है, और इसके मुकाबले में कई बड़े बड़े शहर हैं जहाँ घनी आबादियां हैं। इसी तरह कहीं कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग जंगलों में जिंदगी जी रहे हैं, तो कुछ शहरों के अंदर जिंदगी जी रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो लोग सैयद एहतिशाम हुसैन बता रहे हैं कि यहाँ मालूम नहीं ये दुनिया कब से आबाद है। लगभग 5000 साल से हिंदुस्तान आबाद है। कुछ लोग 5000 साल पहले आए थे और कुछ लोग अभी कुछ दिनों पहले ही हिंदुस्तान आए हैं। जैसे अंग्रेज 200 साल पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे जी। इसी तरह कह रहे हैं यहाँ अजीब अजीब कौमें आबाद है, अजीब अजीब लोग रहते हैं, और ये एक अजीब सा संगम है, अजीब सा संगम है, मजमुआ है कि यहाँ एक देश होने के बावजूद अलग अलग
علاقے در علاقے میں الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہے، زبانیں سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پھر بھی یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ بتانا کٹھن ہے کہ 5000 برس پہلے یہاں کون لوگ بستے تھے، مگر اب بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس زمانے سے یہاں دور دور کے لوگ آنے لگے۔ اتنا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں ہے کہ پہلے دنیا کے زیادہ تر لوگ وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور کھانے پینے کی کھوج میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مارے پھرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے یا درختوں کے پھل پتے اور جڑ کھا کر پیٹ بھرتے تھے۔ ان میں کے کچھ لوگ یہاں بھی پہنچے۔ ان کی نسل کے لوگ اب بھی بنگال، بہار، چھوٹا ناگپور اور وندھیاچل کے پہاڑ کے قریب پائے جاتے ہیں۔ وہ جو زبان بولتے ہیں وہ آج بھی الگ ہے۔ ان میں سے کول اور منڈا قبیلے مشہور ہیں اور اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کوئی بولی بولتی نہ ہو۔ یہی بات تمام انسانوں میں ملتی ہے۔ ان کے 1500 برس کے بعد دراوڑ لوگ پچھم کی طرف سے آئے۔ وہ لوگ جنہیں دراوڑ کہا جاتا ہے، یہاں انہوں نے خوب ترقی کی۔ آج بھی مدراس، میسور، آندھرا پردیش اور کیرل میں یہی لوگ آباد ہیں۔ تم نے تامل اور تیلگو زبانوں کے نام سنے ہوں گے، یہ انہی لوگوں کی زبانیں ہیں۔ آگے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ 5000 سال پہلے کون آیا تھا اور کون سا قبیلہ کس وقت آیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ پہلے کھانے کے لالے تھے، کھانے کی کمی تھی، آدمی پیڑوں کی چھالیں کھا کر زندگی گزارتا تھا، جنگلوں میں جا کر شکار کر کے کچا گوشت کھاتا تھا، پکا کر کھاتا تھا۔ ایسے ہی کچھ چھوٹے چھوٹے گروہ ہو کر ایک راستے سے نکل جایا کرتے تھے، جو جس راستے میں چل دیا اس راستے میں جو چیز ملی وہ کھا لی اور آگے بڑھتے گئے۔ اس طرح بہت سے لوگ ہندوستان بھی پہنچے اور یہاں کہتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت آئے تھے ان میں سے کچھ لوگ بنگال، بہار، چھوٹا ناگپور اور وندھیاچل کے پہاڑوں کے قریب بسے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے کچھ قبیلے جن کے نام کول اور منڈا ہے یہ بڑے مشہور ہیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں ان کے 1000-1500 سال بعد میں دوسری قومیں آئیں، اور وہ کون سی قومیں تھیں؟ تو ان کے گرے پچھم کی طرف سے آئی، پچھم کی طرف سے، یہ ہمارا پچھم ہے، پچھم کی طرف سے آئی اور انہوں نے یہاں خوب ترقی کی اور وہ یہاں خوب کامیاب ہوئے۔ وہ آج بھی کہاں پر موجود ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ آج بھی مدراس، میسور، آندھرا پردیش اور کیرل میں موجود ہے، اور وہاں پر جو بولیاں بولی جاتی ہیں وہ تمل اور تیلگو ہیں۔ جی یہ تو تھا ہندوستان کا حال۔ باہر ایران، چین، ترکستان وغیرہ میں ایک اور قوم جسے عام طور پر تاریخ میں آریہ کہا جاتا ہے ترقی کر رہی تھی۔ یہ لوگ بہادر تھے، اچھی شکل رکھتے تھے، گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے۔ کوئی 3500 برس ہوئے یہ لوگ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے یہاں کے پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتری بھارت میں اپنا راج قائم کیا۔ ان لوگوں نے بہت سی نظمیں، بھجن اور گیت لکھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ لوگ جو زبان بولتے تھے اسے آریائی زبان کہتے ہیں۔ سنسکرت اسی کی ایک شاخ ہے۔ یونانی، جرمن، پرانے زمانے کی فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور جب تم آگے بڑھ کر ان زبانوں کو پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ زبانوں کی کہانی بڑی لمبی ہے، مزیدار ہے، مگر یہاں ان کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنسکرت انہی ہندوستان آریوں کی زبان تھی۔ تمام لوگ سنسکرت نہیں بول سکتے تھے۔ یہاں پرانے بسنے والے یا تو اپنی پرانی بولیاں بولتے تھے یا ملی جلی زبانیں۔ دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سنسکرت اونچے ذات کے ہندوؤں کی زبان ہو کر رہ گئی، عام لوگ اس سے دور ہو گئے۔ یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے ان کو پراکرت کہتے ہیں۔ پراکرت ایک زبان نہیں تھی بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتیں تھیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ ان دراوڑوں کے بعد میں جو لوگ آئے اور وہ کدھر سے آئے تو کہتے ہیں ایران، چین، ترکستان وغیرہ سے جو لوگ آئے، یہ بھی ایک منظم قوم تھی اور مہذب قوم تھی۔ جب یہ آئے تو ان کو پہلے تو آریہ کہا گیا، یہ جو قوم تھی ان کو آریہ کہا گیا۔ یہ
ترقی کر رہے تھے اور بڑے بہادر تھے، اچھی شکل رکھتے تھے، گھوڑوں کو اور جانوروں کا استعمال کرنا جانتے تھے۔ 3500 برس پہلے یہ ہندوستان آئے تھے اور کہہ رہے ہیں یہ لڑنا بھی جانتے تھے۔ جو یہاں پہلے آباد تھے ان آریوں نے ان سے لڑا اور ان کی زمینوں پر، ان کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنا راج قائم کر لیا۔ اور دوسری بات، یہ لوگ بھجن، گیت وغیرہ اور نظمیں بھی گایا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ جو آریہ کی زبان تھی انہی سے ایک جو زبان نکلی ہے وہ سنسکرت ہے، اور سنسکرت کے بعد میں، سنسکرت کے علاوہ ان آریوں کی زبانوں میں کون کون سی ہے؟ یونانی، جرمن اور پرانی فارسی، یورپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مطلب آریہ خاندانوں کی زبانیں ہیں۔ اور اسی سنسکرت، یہ سنسکرت جو ہندوستان میں بولی جانے لگی، لیکن یہ تھوڑی مشکل تھی، کٹھن تھی، اس کو بولنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے جو اونچی ذات کے لوگ تھے، اونچی ذات کے ہندو تھے، انہوں نے سنسکرت کو اپنا لیا اور باقی کے دوسرے لوگوں نے پراکرتوں کو اپنا لیا، پراکرت زبان کو اپنا لیا۔ اور پراکرت کہتے ہیں کہ کوئی ایک زبان کا نام پراکرت نہیں ہے، بلکہ علاقے کی زبانوں کو پراکرت کہا جاتا تھا، چھوٹی زبان کو۔ سنسکرت کی جو بگڑی ہوئی زبان ہے اس کو پراکرت کہا جاتا تھا، چاہے وہ بنگالی ہو، بہاری ہو، اڑیا ہو، یہ ساری پراکرت ہو جاتی ہے جی۔ چھوٹے لوگ پراکرت بولنے لگے۔ ہندوستان لمبا چوڑا ملک ہے، کسی حصے میں کوئی پراکرت بولی جاتی تھی، کسی میں کوئی۔ جو بدھ مت کا مقابلہ کرنے کے لیے سادھو اور سنت پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی عام لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے پراکرتوں ہی میں گیت اور بھجن لکھے اور دھرم کرم کی باتیں کی۔ اس وقت دوسری پراکرتوں یا زبانوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتری بھارت میں جو پراکرت بولی جاتی تھی ہمیں اسی سے کام ہے۔ اس پراکرت کو شور سینی کہتے ہیں۔ اسی کے پیٹ سے وہ بھاشائیں پیدا ہوئی جن کو ہندوستانی، ہندی اور اردو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں سنسکرت سے پراکرت نکلی، اور پراکرت بھی کون سی؟ اتری بھارت کی، جو ہمارے اتر میں جو علاقے ہیں وہاں جو زبان پلی تو وہ اس سنسکرت سے پراکرت نکلی۔ اس پراکرت کا نام رکھا گیا شور سینی، اور شور سینی جو اس علاقے میں بولی جانے لگی اسی کی ایک شاخہ ہے جس کو ہم آج بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہندوستانی، ہندی یا اردو۔ بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی اور اڑیا بھی نئی آریائی زبانیں ہیں۔ یہ بھی تاریخ کا ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان زبانوں کی بھی ترقی ہوئی۔ یہ ایک اتفاق مان لو کہ جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو اس وقت ان تمام زبانوں کی کیا ترقی ہوئی۔ اس وقت یہ زبان اگر اوپر لکھی ہوئی باتیں یاد رکھی جائے تو آگے کی کہانی اور زیادہ سمجھ میں آئے گی، اور معلوم ہوگا کہ 1000 عیسوی کے بعد سے جو نئی زبانیں ہندوستان میں بولی جانے لگیں ان میں ایک اردو زبان بھی ہے۔ یہ زبان کہیں باہر سے نہیں آئی، یہیں پیدا ہوئی اور یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی دی۔ اس کی بناوٹ، اس کا رنگ روپ سب ہندوستانی ہے۔ اگر یہ زبان کسی دوسرے ملک میں بھی بولی جانے لگے تو یہ وہاں کی زبان نہیں بن جائے گی، ہندوستانی ہی رہے گی۔ کہ اردو اگر کہیں بھی بولی جائے لیکن اس کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی ہے، اس لیے یہ ہندوستانی زبان ہے، یہ باہر کی زبان نہیں ہے۔ معنی یاد کیجئے: دیش، ملک، دیس، قبیلہ، گروہ، جماعت، پراکرت، عوامی بولی، عام بول چال کی زبان۔ غور کیجئے، اردو کا جنم ہندوستان میں ہوا، اس کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ اردو گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے جس کی تشکیل میں ہندوستان کے مختلف بولیوں اور زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ سوال: ہندوستان کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب: ہندوستان ایک لمبا چوڑا دیش ہے جس میں کہیں اونچے پہاڑ اور کہیں گہری ندیاں، کہیں پھیلے ریگستان تو کہیں سونا اگلتی زمین تو کہیں بنجر۔ یہاں بسنے والوں کو دیکھو تو کالے بھی ہیں تو گورے بھی، خوبصورت بھی تو بدصورت بھی، لمبے قد والے بھی تو کہیں چھوٹے قد والے بھی، جنگلیوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے بھی تو
کہیں بڑے شہروں میں رہنے والے بھی یہاں نہ جانے کتنے طرح کے لوگ آباد ہیں اور کتنی زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہے۔ یہی ہندوستان کی خصوصیت ہے کہ کئی طرح کے لوگ ہیں اور کئی بولیاں بولی جاتی ہے، پھر بھی ایک ہندوستان ایک دیش میں رہتے ہیں۔ جی، ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہیں؟ ہندوستان میں وہ کون سے قبائلی نسلیں ہیں جو ہندوستان میں آ کر بس گئی، تو ان کے نام، ہندوستان کے قبائلی نسلوں میں کول اور منڈا کے علاوہ دیگر قبائل کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ مشہور ہیں اس لیے ان کے نام ظاہر ہو گئے۔ جی آگے، دراوڑ کون سی زبانیں بولتے ہیں؟ جواب، دراوڑ تامل اور تیلگو زبانیں بولتے ہیں۔ سوال نمبر 4، سنسکرت کس زبان کی شاخ ہے؟ جواب، سنسکرت آریائی زبان کی شاخ ہے۔ سوال نمبر 5، اتر بھارت میں کون سی پراکرت بولی جاتی ہے؟ جواب، اتر بھارت میں شیوسینی پراکرت بولی جاتی ہے۔ سوال، ہند آریائی زبانیں کون کون سی ہے؟ جواب، بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی اور اڑیا ہند آریائی زبانیں ہیں۔ سوال نمبر 7، اردو کہاں پیدا ہوئی اور کس زبان سے نکلی؟ جواب، اتر بھارت میں جو پراکرت شیوسینی بولی جاتی تھی اردو اسی سے نکلی ہے۔